अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर अबरार के साथ डॉक्टर अबरार आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, किसी भी कौम का मुस्तकबिल, किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है उसका इन्हसार उसके निज़ाम तालीम पे होता है। पाकिस्तान को बने तकरीबन 77 साल हो चुके हैं। आज भी हम उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं जो हमारे निज़ाम तालीम को दीमक की तरह खा रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है राना अब्दुल मनान मान साहब, जो कि माहिर तालीम है। आज हम उनसे अपने निज़ाम तालीम को जो दरपेश मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर, वेलकम। डॉक्टर इब्रार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। अच्छा राना साहब, काइंडली ये बताइएगा कि सबसे पहले कि तालीम है क्या चीज़ सर? डॉक्टर साहब, अगर हम तालीम को सादा अल्फाज में बयान करें तो ये सीखने सिखाने का अमल है। बिल्कुल ठीक। इंतहाई सादा अल्फाज में कहें कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, अपने अफराद को क्या सिखाना चाहते हैं और ये सिखाना हमने किस तरह से है। बिल्कुल ठीक है सर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस पूरे अमल को देखें तो ये हमारी तालीम कहलाएगी, सीखने सिखाने का अमल। राना साहब, हमारे मुल्क में जो हमारा तालीमी निज़ाम है पिछले 77 साल में, जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाए प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सर इसीलिए ना कि तालीम की कमी है, फुकदान है किसी न किसी चीज़ का। तो सर कौन से चैलेंजेस हैं सर जो अभी भी हम फेस कर रहे हैं सर? पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो शुरू से ही जो है वो एक कॉलोनियल सूरत हाल में रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो लॉर्ड मकाले का दिया हुआ निज़ाम तालीम, हम उसी को किसी ना किसी तरह सूरत हाल बदल कर ओबे कर रहे हैं। इसमें से जो सबसे पहली सूरत हाल हमें नज़र आती है वो है कौमी ज़बान। जब हम किसी भी माशरे को तालीम देना चाहते हैं, तो किसी भी सोसाइटी को तालीम देना चाहते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है सर। यानी जब हम सोसाइटी को तालीम देना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि हम एक कौम बनाना चाहते हैं, किसी ख़ास सूरत में, किसी ख़ास समत में कौम को लेकर जाना चाहते हैं। और इसी तरह से हमारी ये कोशिश होती है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदा कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारे पास यूथ है, नौजवान नस्ल है, उसको हम एग्रीकल्चर से भी काम ले सकते हैं। अब कुछ सोसाइटी जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गया है, वो एग्रीकल्चर से इंटैक्ट नहीं है, बिल्कुल वो आईटी और बिजनेस में काम कर सकता है। हम उनको आईटी और बिजनेस की तालीम देना चाहते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम अपना जो निज़ाम तालीम है उसको उस लिहाज से डिज़ाइन या डेवलप करते हैं कि वो चीज़ें हम उसमें से निकाल सकें। तो जब हमने अपने निज़ाम तालीम को बनाया तो हमने एक कौम और एक निसाब की कोशिश नहीं की। अभी पिछले कुछ अर्सा में कोशिश हुई है लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। अगर हम अपने निज़ाम तालीम को पहले तो बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान में ज़रिया बनाएं, बिल्कुल ठीक, कि जो हमारी मकामी ज़बान, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू डिलीवर होगा सर। हाँ जी, उर्दू भी एक मिसाल है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम और आप तो शहरों में मौजूद है, हम तो उर्दू को बोलते भी हैं, समझते भी हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर हम देहात में चले जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान की 60 से 70% आबादी देहात में मौजूद है, तो वहां पे पैदा होने वाला बच्चा, उसके लिए तो उर्दू भी इटसेल्फ मुश्किल है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हमने जो निज़ाम तालीम इस्टेब्लिश किया, हमने जो निज़ाम तालीम राइज किया, उसमें हमने सारी की सारी अहमियत और फोकियत जो है वो इंग्लिश के ऊपर दे दी। बिल्कुल सर, ऐसे ही कि हमारी तमाम जो कुतब हैं वो इंग्लिश के अंदर हों। अगर हम रियाजी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो भी इंग्लिश में हो। बिल्कुल, ठीक है जी। वो ज़रब की बजाय मल्टीप्लाई का लफ्ज़ से सिखाया जाए। इसी तरह से अगर हमने साइंस की कोशिश की तो हमने साइंस भी उनको किस में दे दी, इंग्लिश में दे दी। और इसी तरह से चलते चलते जो तमाम निसाब है वो सारे का सारा हमने उनको इंग्लिश में दे दिया। और इन चीज़ों की बेसिकली जब हमारी अपनी ज़ुबान है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है या कोई भी सिंधी है, उसमें सर ये है कि समझ जो कंसेप्ट है बेसिकली वो हमें सही समझ आ जाएगा। हाँ जी, हम उसमें ही तरक्की कर सकते हैं। बाकी तो सारा रट्टा सिस्टम है ना सर। अगर अब इंग्लिश की समझ नहीं आती तो हम इंग्लिश में याद करके सिर्फ एग्जाम ही देंगे सर। हम दुनिया में अगर हम ताकतवर कौमों की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, उसके बाद अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, दुनिया भर में जितने भी ममालिक मौजूद कंट्रीज हैं, जितने भी ममालिक हैं, सब ने अपने अपनी जो मादरी ज़बानें हैं, उनकी कौमी ज़बानें हैं, उनके अंदर उन्होंने निज़ाम तालीम को राइज किया। जब उन्होंने अपने अपने ज़बान में निज़ाम तालीम को राइज किया तो बच्चों की सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं उनमें निखार आया।
بالکل ایسے پاکستان یا ایشیائی خطہ یا بر صغیر بالخصوص ایک زرخیز ذہن ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کو کہاں پہ انگلش پہ ہی موقوف کر دیا، وہیں پہ روک دیا، ہماری جو گروتھ ہونی تھی، جو گاؤں کا بچہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے، وہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے، نیچر کے ساتھ جڑا ہوا بچہ ہے، جس کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہوگی؟ لو ہو گئی، وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم بڑی مارکیٹ، بڑی انڈسٹری کو دیکھتے دیکھتے ہم اپنی جو لوکل انڈسٹری، لوکل مارکیٹ ہے، جو لوکل برانڈنگ ہے، وہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، حالانکہ دیکھا جائے کہ اگر ایک بچے نے میٹرک کر لی ہے، ایف ایس سی کر لی ہے، یا وہ بی ایس کر رہا ہے، تو اگر ہم نے اس کو باہر کہیں مارکیٹ میں بھیجنا ہے، باہر دنیا میں کہیں اس کو کرنا ہے، تو ہم 1 سال کا اس کو کورس کروا کے ساری چیزیں کروا سکتے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یا زبانوں کے ٹرانسلیٹر آ گئے ہیں، اب ہم سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی چیز میں تھنک نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، سوچنے کا جو عمل ہے وہ اپنی مادری یا اپنی مقامی زبان میں ممکن ہوتا ہے۔ جس طرح سر معذرت ران صاحب آپ کی بات کرتا ہوں، جس طرح دعا مانگتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے، تو دعا مانگنا اپنی زبان میں ہی اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دے دیتا سر، بے شک، یہ بیسیکلی وہ، اور اس میں جذبات بھی صحیح، ریئلسٹک جذبات بھی اپنی زبان میں ہی آتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم اردو میں بھی مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے اگر ہم شدت جذبات کی طرف جائیں گے تو ہم پنجابی میں بھی شروع ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے، یا اللہ تعالیٰ، رب سونے، جو بھی ہم الفاظ استعمال کریں، بالکل ایسے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، وہ جو نیچر ہے، وہ ہمیں اسی طرح بار بار لے کے جاتی ہے کہ اپنے جو ہماری قومی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق یہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مسئلہ سب سے بڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کیا ہوا کہ سارے کا سارا جو زور و شور ہے نا، وہ لگ گیا معیشت کی طرف۔ اب ہم گاؤں میں چلے جائیں، اب دیہات میں دیکھیں جائیں، کیسے مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے اور غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے۔ اب جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا، جوتا نہیں ہے، کاپی پینسل نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، ان کو ہم تعلیم کیسے دیں گے؟ کیسے دیں گے سر؟ بالکل ایسے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے اس معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر۔ ہمارے قومی بجٹ کو دیکھا جائے تو وہ شاید 0.23 سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا، جبکہ اگر دوسری طرف وہیں پہ ہم بات کریں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے تعلیمی بجٹ کتنے زیادہ ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی، وہ امریکہ میں ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ہائی اسکول میں، ٹیچر ہے وہاں پہ، وہ یہیں سے موو ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا اور میں حیران رہا، انہوں نے کہا ایک ادارہ ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں، وہاں پہ ٹوٹل ٹیچرز اور بچوں کو ملا کر 300 کے قریب تعداد ہوگی، اور اس ایک ادارے کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب کے کل تعلیمی بجٹ سے زیادہ ہے۔ ایک ادارے کا بجٹ سر، قومیں بھی تو ایسے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ہم ان پہ بجٹ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، یعنی جو ہماری سوسائٹی کے ہینڈلرز ہیں، جو امراء ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو اس سوسائٹی کو لے کر چل رہے ہیں، انہوں نے ہمارے تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ ہے، وہ بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ ایچسونین ہیں، وہ ایف سی میں پڑھ لیتے ہیں، وہ ابراڈ ایجوکیشن کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ بیکن ہاؤسز میں پڑھ لیتے ہیں۔ بالکل سر، ان کے بچے تو جا کے پرائمری اور مڈل بھی باہر کے اداروں میں کرتے ہیں، ان کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے سسٹم، ہاں جی، وہ ہمیں صرف اور صرف ہماری اس قوم سے یا جس سوسائٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ صرف کلرک پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیبر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو ان کے بتائی ہو کو لکھ سکے، پڑھ سکے اور صرف وہی کام پرفارم کر سکے۔ ان کو اس سے زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہماری ہمت ہوتی ہے نا کہ ہم سے شعلہ اٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی نوجوان دلیر آگے نکل جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، اسکالرشپ کر لیتا ہے، کوئی زمین کا ایک ٹکڑا بیچ لیتا ہے، ماں کا زیور بیچ لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، قرض لے لیتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن ایکچولی وہ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ ایک بات کسی دوست نے کی نا کہ گوری چمڑی والوں سے ہم ہٹ گئے اور جو براؤن چمڑی والے ان کے ہمیں حوالے کر گئے ہیں، تو ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس نے ہمیں ہمارے پورے کے پورے نظام تعلیم کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے سر۔ اسی لیے بڑھ نہیں پا رہے نا، دیکھیں انہیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے لیبر نہیں بچے گی۔ بیسیکلی ہمارا پاکستان ایک فیکٹری ہے سر، جس میں مالکان ہے کچھ فیملیز، وہ لیبر کو آگے پڑھنے ہی نہیں دیتے تاکہ ان کے رائٹس، انہیں اپنے رائٹس کا پتہ نہ کہ کہیں انہیں اپنے رائٹس کا پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے طور پہ آ جائیں۔ تو سر یہ تو میں یہی بات آگے بڑھاؤں گا نا، ہم جو ایشیائی کنٹریز ہیں یا پاکستان ہے، یہ تو اب دنیا کی وہ مارکیٹ ہے 25 کروڑ آبادی کے ساتھ، دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی آبادی کے ساتھ، یہاں پہ ایگریکلچر کی پیداوار اچھی، سارا کچھ اچھا، وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ سیل کرتے ہیں،
اب یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں, وہ اپنے سرمایہ کو ڈبل ٹرپل کر رہے ہیں, ملٹی پلائی کر رہے ہیں, بالکل یہاں سے کماتے ہیں, باہر کے بیرون ممالک میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ اپنی عیاشی کرتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنے مزے لیتے ہیں, بالکل, لیکن وہ یہاں پہ ایک صرف اور صرف لیبر مارکیٹ کے طور پر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ایسے. اگر ہمیں وہ مناسب اور مواقع مل جائیں جی کہ جس کے اندر ہماری سوسائٹی کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے افراد کو مل جائے, مواقع مل جائے, تو یہاں پہ جو سوسائٹی ہے وہ بھی گروتھ کر جائے, انہیں اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی. چونکہ ہمارے اوپر وہ ہمارے جاگیردارانہ اور کالونیل سسٹم کے ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے امراء کے اندر, اشرافیہ کے اندر موجود ہیں, وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جو ہمارا نجی سیکٹر ہے تعلیم کا, سر اس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے نظام تعلیم کو بہتر کرنے میں یا اسے ورس کرنے میں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. جی سر. در حقیقت دیکھا جائے تو ہمارا یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جس نے اس نظام تعلیم کو یا ہمیں تھوڑے سے مواقع فراہم کیے ہیں انتہائی سستے انداز میں. اب اس کو ہم کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ سیکٹر ہے جو ہمارے آپ کے ملنے جلنے والے لوگوں کا ہے, جو چند 100 روپے میں اور چند 1000 روپے میں تھوڑی فیس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈلیور کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن دیکھیں, بڑی یونیورسٹیز کے علاوہ چھوٹے سکولز, تعلیمی اداروں اور کالجز میں دیکھا جائے, پچھلے کتنے عرصے کے دوران گورنمنٹ نے گورنمنٹ سکول اسٹیبلش کیے ہیں. بلکہ اب یہاں پہ بات کرتا ہے, چلو اب تو یہ سارے کے سارے وہ خود پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اچھی خاصی زمینیں ہیں, اچھے خاصے بلڈنگز بنے ہوئے ہیں, اچھے خاصی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ, وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کیا کر دی ہیں, وہ آؤٹ سورس کر دی ہیں. اب تو وہ بلکہ ان اداروں کو خود بخود کاٹ رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے سر. یعنی انہوں نے نئے ادارے ڈیولپ کرنے کی بجائے, ہماری حکومتوں نے, ہمارے اداروں نے نئے ادارے ڈیولپ کرنے کی بجائے جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا. سر یہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ سازش ہو سکتی ہے یا سرکار اس چیز کو, ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی ہے جی, کہ وہ اپنی جو ان کی ہیگمنی ہے, ان کا جو اپنا تعصب ہے, ان کا جو اپنی اپروچ ہے عیاشی کی, وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا. اس عیاشی کے لیے وہ ہر موجود چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو معاشروں میں یا قوموں میں ترقی کا صرف اور صرف ایک ہی معیار ہے, وہ تعلیم ہے. بالکل ایسے ہی سر. آپ جس مرضی دنیا کے ایرا میں چلے جائیں, پڑھنے لکھنے والا اور قلم کار ہمیشہ وہی بغاوت کرنے والا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. جس کے ہاتھ میں قلم ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ استاد ہے, بالکل ایسے, چاہے وہ معلم ہے, ہمیشہ وہی کیا ہوگا, بغاوت پر اترائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں, میں غلام نہیں ہوں. بالکل. جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اس کا یہ جذبہ اتنا بڑا ہوتا ہے, وہ پھر لوگوں کو اور اپنے ساتھ معاشرے کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ سب سے زیادہ تعلیمی اداروں سے ممکن ہے کہ جب تعلیمی ادارے ہوں گے وہاں پہ نہ صرف ان کو سائنس کی ایجوکیشن ملے گی, بلکہ ان کو معاشرتی مسائل, معاشرتی علوم کے بارے میں بتایا جائے گا. ان کو بتایا جائے گا کہ آپ آزاد ہیں, آپ غلام نہیں ہیں, آپ کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے دنیا میں جینے کا جتنا باقی لوگوں کو ہے. آپ کو یہ حق ہے کہ جو آپ پر حکمرانی کرتے ہیں آپ ان کا احتساب کریں. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ محنت کریں, ان سے سوال کریں. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ محنت کریں اور کوشش کریں اور اپنے لائف کو اور اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں. جب پڑھنے لکھنے والے لوگ یا وکیل یا جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو صحافی حضرات ہیں, جب بھی وہ باہر نکلیں گے ان کے اوپر ہمیشہ قدغن لگائی جائے گی. تو بنیادی طور پر جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ابھی بھی ہم اس کو کیلکولیٹ کریں, ایگزیکٹ فگرز اگر فائنڈ کریں تو شاید 30% سے زیادہ یا 25% سے زیادہ گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ گلی محلوں میں نکلیں, چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں, تھوڑے تھوڑے روپوں میں وہ کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہاں, اسی کے اندر تعلیمی کمرشلزم بھی آ گیا ہے. بہت سارے ایسے بڑے بڑے گروپس آ گئے ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس آ گئے ہیں, آپ بھی ان سے فیملیئر ہیں, میں بھی ان ناموں کو جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس اکانومی کو وہی کیپٹلسٹ اکانومی کے طور پر اس کو سرمایہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہوا ہے. وہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں میں فیس لیتے ہیں, ڈیوز چارج کرتے ہیں, اور ہم اور آپ وہ خوشی خوشی ان کو ماڈرن کلاس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے چکروں میں ہم ان کو وہ فیسیں پے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. یعنی یہ دو طبقات ہیں, یہاں پہ بھی وہ دو لوگ ہیں. ایک وہ جو ہیں جو مافیا کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے, مافیا موجود ہے, اور وہ مافیا بنیادی طور پر اپنی ترقی کرتا رہتا ہے, لیکن جو اس کے ایکسل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی کام کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اس کو وہاں سے دور کر دیتا ہے. اب تعلیم کا تو جو بنیادی مقصد ہے وہ تو سوسائٹی کو فریم کرنا ہے, سوسائٹی کے اندر بہتری پیدا کرنا ہے. تو وہ جو کمرشلزم کی بنیاد پر کیا ہوا کہ جو اس کے مقاصد تھے وہ پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے نا, کمانے والے کما کے ان کو
بھر کے دے رہے ہیں اور جو انہوں نے وہاں سے حاصل کرنا ہے بچوں نے وہ ان کو وہاں سے مل نہیں پا رہا. تو وہاں پہ بھی دو لوگ ہیں. لیکن اٹ سیلف اگر دیکھا جائے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جس نے تھائی تھوڑے پیسوں کے اندر کیا کیا کہ لوگوں کو تعلیم دی اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار بھی دیا. اب کتنے ماشاءاللہ دیکھا جائے ماسٹرز ایم فل کوالیفائڈ بچے بچیاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ ڈھائی چند روپوں تھوڑے تھوڑے روپوں کے اوپر سروسز دے رہے ہیں, وہ اپنا بھی پیٹ پال رہے ہیں اور انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ آگے بھی ڈلیور بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, جو ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت بڑے بڑے اس طرح کے ادارے ہیں جن سے فیملیئر ہیں ہم سب, وہ لاکھوں میں سر فیسز لیتے ہیں. سر ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ عوام کا جو ہماری جو سٹیٹس ہے, ہمارا اکانومیکل سٹیٹس ہے, ہمارا سوشل سٹیٹس ہے, اس لحاظ سے سر سرکار نے اس کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی وغیرہ نہیں بنائی ہوئی؟ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں نا وہ پالیسیز تو بہت ساری بناتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت پالیسیز بناتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم صبح ہی انقلاب برپا کر لیں گے, لیکن ان پر خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا. بالکل ٹھیک. وہاں پہ بھی وہ ان کی کلاس, اب جو پالیسی میکرز ہیں ان اچھے اچھے اداروں میں ان کے بچے خود پڑھ رہے ہیں, وہ کیوں کر وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ ہونے دیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ماہانہ دے کر ایک فیسلٹی یہاں پہ مل رہی ہے, اگر میں اپنے بچوں کو گھر سے دور بھیجوں گا تو مجھے وہاں پہ اس کے اندر ماہانہ لاکھوں ڈالرز دینے پڑیں گے. وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو بھی پالیسی بناتے ہیں اپنے اس خاص گروپ کو یا خاص حصے کو بچا کر باقی سب کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. یعنی وہ طبقہ پھر بچ جاتا ہے جو طبقہ سروسز دے رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے. ہاں جی, جو ہماری سوسائٹی کے ایک بڑے حصے کو, ہمارے یعنی ملک کے کہہ لیں 80-90% حصے کو جو کام کر کے دے رہا ہے, جو چلا رہا ہے, پھر وہی زیر عتاب آ جاتا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ بچ جاتے ہیں, جو اس میں سے نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہ کارپوریٹ کلچر ہے. کارپوریٹ کلچر نے یہی کیا کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ایجوکیشن کے بڑے ادارے چلاتے ہیں, وہ بیوروکریٹس ہیں, وہ ملک کے جو فوجی ہیں ان کے جرنیل ہیں, وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جب ان کے اوپر اپنی بات آتی ہے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم غریب عوام وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. سر ہم ہمیشہ دیکھیں یہ عوام کا بھی قصور ہے نا رانا صاحب, عوام کا قصور اس لیے دیکھیں جب بڑے لوگوں کے ان کے جو مفادات ہیں ان پہ کوئی قدغن لگانا شروع کرے یا ان کے مفادات کو خطرہ ہو تو وہ سر اکٹھے ہو جاتے ہیں, جبکہ ہم ہی لوگوں کو وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آپس میں. اچھا رانا صاحب, ایک جیسا نظام تعلیم یہ میرا خیال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سٹارٹ کیا تھا کہ بکس ایک جیسی ہو, نظام تعلیم ایک جیسا ہو. کسی حد تک اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی کوشش کی گئی, لیکن سر کیونکہ میرے اپنے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں, مجھے اس چیز کا پتہ ہے اس ٹائم پہ بھی یہ اسکول مافیا ہے, سوری ٹو سے پرائیویٹ اسکول مافیا. سر انہوں نے یہ کر دیا تھا, فار ایگزامپل میرے ایک دوست ہے, میں نے کہا سرکاری بکس کہاں سے ملتی ہے, اس نے مجھے بک سینٹر کا نام بتایا, لیکن بچے بکس سکول لے کے گئے, انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ بکس نہیں, فلاں آتھر کی بک چاہیے ہمیں. اور وہ پھر وہی مافیا جو ہے بکس کے مد میں جو وہاں وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں, نوٹ بکس کی مد میں لیتے ہیں, بچوں کی شارپنرز, پینسلز, پینز وغیرہ, یہ وہ سارا. سر وہ مافیا ہر وقت وہاں پہ کھڑا ہے اپنا حصہ لینے کے لیے. سر اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ایک نصاب کی, اس کو نام دیا گیا تھا SNC. بالکل ٹھیک ہے نا, سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے. اور یہ ایک بہت بڑی اچھی ویو تھی کہ ہماری ایک قوم ہو, ایک نظام تعلیم ہو. بالکل اس کے مقاصد اور اس کے آئیڈیالوجی جو ہو وہ طے ہو کہ ہم نے ایک قوم بنانی ہے, ہم نے کسی سمت میں چلنا ہے. یہ بڑی ایک اچھی کوشش تھی اس وقت کی, لیکن اس کو بھی کہتے ہیں نا کہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتے 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 وہاں پہ لا کے چھوڑ دیا کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ SLOs ہیں, یہ بینچ مارکس ہیں, ان کے مطابق آپ نظام تعلیم کو اس کے اندر جو بکس ہیں کسی بھی گریڈ کی 5, 6, 7, 8, 9 نرسری سے لے کر یا پہلی کلاس سے لے کر ان تمام کتابوں کو ترتیب دے سکتے ہیں. جب انہوں نے کتابوں کو ترتیب دیا تو پھر انہوں نے وہاں پہ یہ شک ختم کر دی کہ یہ سر کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یا پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ اس کی ہی شائع کردہ ہو. انہوں نے کہا نہیں, بک آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ان کے مطابق ہو. جب انہوں نے یہ چیز اوپن کی تو پھر ہر پبلشر نے اپنی اپنی بکس بنا لی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کے جو دیے ہوئے اصول تھے ان کو فالو کر لیا, ہم اپنی بکس پبلش کریں. مافیا اپنا رستہ بنا لیتا ہے. وہ جو بڑھیں گے ہم اپنے لیے رستے بنائیں گے. ہم کیا کریں گے, ہم نہ صرف تعلیم کے شعبے میں بھی کام کریں گے بچے, ہم بلکہ سروسز میں بھی کام کریں گے, ہم بیرون ملک بھی جائیں گے, ہم IT سیکٹر میں بھی جائیں گے.
ہم آپ کی طرح جس طرح آپ ہیں ڈاکٹر بھی بنیں گے, معاشرے کی سروسز کریں گے, اور ہمارا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ جب جب ہمیں موقع ملے گا ہم سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں گے. اسی طرح سے جہاں جہاں پہ ہم اپنے اپنے ڈومین میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ اپنے حقوق کو پہچانیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی, بالکل اچھی تعلیم, اچھی صحت, اچھا روزگار, ٹھیک ہے, یہ ہر پاکستانی کا ہر حق کسی ہے, ملک کے ہر شہری کا حق ہر شہری کا حق ہے. آئین پاکستان نے دیا, یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے. اب یہ کس سے ممکن ہے؟ یہ ایجوکیشن سے ممکن ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ آئیں جتنا ممکن ہو سکے ہم کنٹریبیوٹ کر کے, ایفرٹ کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جس جس شعبے میں کام کر رہے ہیں, ہم وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جی آپ اپنے حصے کی ایجوکیشن لیں, آپ یہاں پہ اس سیکٹر میں کام کریں. اور ایک دوسرا جو بہت اہم ضرورت ہے اس وقت کی, جس پہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ٹیکنیکل سکلز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہاں جی, ٹیکنیکل سکلز, بالکل ٹیکنیکل سکلز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ جتنا ڈاکٹر صاحب کام کیا جائے گا نا, اتنا ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہے. اب آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں, معاشی صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ لمبی لمبی تعلیم کے اخراجات والدین برداشت نہیں کر بالکل سکتے. سر ایسے ہی 8ویں 9ویں 10th کے بعد پاسبل جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ آئی ٹی میں ہے, وہ الیکٹریکل میں ہے, وہ میکینیکل میں ہے, وہ سول میں ہے. بچوں کو چھوٹے چھوٹے کورسز کروا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے سے معاشرے کے لیے, تاکہ وہ کارآمد بنے. اب ہم ایک بچہ ہے اس کو ایف اے کرواتے ہیں, بی اے کرواتے ہیں, ایم اے کرواتے ہیں, ایف ایس سی کرواتے ہیں, بی ایس سی کرواتے ہیں, ایم ایس سی کرواتے ہیں, ان کو ایجوکیشن کرواتے ہیں, لیکن وہ اینڈ پر کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ بیٹھا, میں کیا کروں, ہے کوئی نہیں, وہ پھر وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ وہی اگر بچہ, وہی اسٹوڈنٹ اگر اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے, وہ جس کا اس کی طرف مائنڈ ہے, وہ بے شک ہیلتھ سائنسز میں ہو, وہ بے شک میکینیکل میں ہو, وہ بے شک سیول میں ہو, یا اس کا یہ اور بھی ہے کہ ہم اس کو فریم کر سکتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, ہم اس کو وہ تیار کریں. دیکھیں جی, آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے ہم مارکیٹ میں وہی سیل کرتے ہیں. بالکل ہمارے پاس ہماری ینگ جنریشن ہے, ینگ بلڈ ہے, ہم اس کو بہتر تعلیم دے کر, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کر باہر کی دنیا میں مارکیٹ کر سکتے ہیں. اس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا اور پاکستان کے لیے سرمایہ بھی آئے گا. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں اور اس کے لیے بہتری کی کوشش کرتے رہیں. بالکل. رحان صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے سر آپ کا. کوئی پیغام دینا پوچھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں بس ہوگا. رحان صاحب بہت شکریہ سر تشریف لانے کا, اپنی سجیشنز دینے کا. ناظرین, جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ایک خاص قسم کا مافیا جو کہ ہمارے نظام تعلیم پہ جس نے پنجے گاڑے ہوئے, جس نے کیپچر کیا ہوا ہے, جب تک وہ مافیا ختم نہیں ہوتا, اس کو ختم نہیں کیا جاتا, ایک جیسا نظام تعلیم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی, تب تک نظام تعلیم کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات, اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اپنے میزبان کو اجازت دیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل.